जी मेरे साथ मौजूद हैं मुबैना पटिशनर हज़रात। मुबैना इसलिए कि ये वो मेरे साथ 3 हज़रात हैं जिनका ताल्लुक़ चकवाल से है, जिनका मुबैना तौर पे नाम इस्तेमाल किया गया एक ऐसी आइनी दरख्वास्त में जो तकरीबन 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। और जब जनरल फैज़ हमीद आईएसआई के सरबराह थे और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, और ये दरख्वास्त कहीं जून 2022 में ये दरख्वास्त जून 2022 में दायर की गई थी, और उसके बाद ये नहीं लगी। और अब जबकि सहाफ़ियों की हरासगी का मामला सामने आया तो ये दरख्वास्त एकदम से साथ लगा दी गई। मगर जब तहकीक की गई और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने यह सवाल उठाया कि ये दरख्वास्त गुज़ार कौन हैं, किधर हैं, और ये क्यों एक ऐसी दरख्वास्त में एक ऐसी बात कर रहे हैं कि जो कि सहाफ़ियों की हरासगी के हवाले से जो उनके दलाइल हैं या उनका केस है उसके मुखालिफ हैं, और सहाफ़ियों पे मज़ीद कदगनों और पाबंदियों की बात कर रही हैं। तो जब ये तहकीकात हुई तो पता चला कि जिन दरख्वास्त गुज़ारों का नाम इस्तेमाल हुआ वो दरख्वास्त गुज़ार असल में उनको पता भी नहीं कि उनका नाम इस्तेमाल हुआ है। उनमें से 3 दरख्वास्त गुज़ार मेरे साथ मौजूद हैं, ये अपना तारफ़ भी कराएँगे। मगर पहले एडवोकेट हैदर महमूद मिर्ज़ा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जो आज इन 3 शहरियों की तरफ से पेश हुए, और ये तीनों शहरियों का ताल्लुक़ चकवाल से है, तो इनसे हम मालूम करते हैं। एडवोकेट हैदर महमूद मिर्ज़ा साहब, ये दरख्वास्त थी क्या, ये कब दायर हुई, और आप जिन 3 शहरियों की वकालत कर रहे हैं इन शहरियों का नाम इन दरख्वास्तों में कैसे आया? अतीउल्लाह जान साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों पटिशनर को, हमरा जो दीगर 3 और पटिशनर हैं उनको तलब किया था इन पर्सन। तो ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गया है 1 अप्रैल 2024 को। उस नोटिस के रिस्पांस में आज ये पेश हुए हैं। इन तीनों पटिशनर तलक जो चकवाल से है, ना तो उन्होंने पटिशन ये फ़ाइल की है, ना इनको इसके बारे में कोई इल्म था, और यही बात आज मौजूद अदालत के सामने रखी गई है। जहाँ तक पटिशन का सवाल है, इस पटिशन में ये सवाल उठाया गया कि मीडिया की आज़ादी पर कदगन कैसे लगाई जाए और उनको एक फ्रेम वर्क में कैसे लाया जाए। तो ये ज़ाहिर बात है, जो मोटिव थे पीछे वो तो दायर कराने वाले वही बेहतर बता सकते हैं। जहाँ तक इन 3 साइलान का तल्लक है, एक शेर बिलाल साहब हैं, ये ज़मींदार हैं, और एक आसिफ साहब हैं, ये वकालत करते हैं चकवाल में, और प्रोफेसर इब्राज साहब ये स्कूल चलाते हैं। इनका इन पटिशन के साथ कोई तल्लक नहीं था। यही बात है अदालत के सामने रखी गई। फिर अदालत ने फ़र्दन इन साहिबान से ये पूछा भी कि आपने पटिशन फ़ाइल की है। इन्होंने कहा जी हमने फ़ाइल नहीं की। फिर इनके शनाख्ती कार्ड मंगवाए गए, और इन शनाख्ती कार्ड के जो इनके दस्खत थे, उन दस्खतों को उन जो पटिशन में दस्खत हुए थे उससे मैच किया गया, जो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। और इस सिलसिले में जो बाकी 3 पटिशनर हैं जो आज पेश नहीं हुए, उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ है कि वो आएँ अगली तारीख पर बताएँ। और जो वकील साहब थे जो कराची से जिनका तल्लक है, हैदर साहब, उनसे ये पूछा गया कि आप बताएं कि आपको इंस्ट्रक्शन किसने दी थी, क्योंकि इस केस एडवोकेट हैदर पूरा नाम हैदर वहीद साहब, हैदर वही जो साहब। लाहौर से उनका ताल्लुक़ है, उनसे जब पूछा गया कि आपने इन 3 शहरियों की तरफ से, टोटल 6 थे, तो जी इन 3 की तरफ से दरख्वास्त दायर की, तो एडवोकेट हैदर वहीद साहब को ये भी नहीं मालूम था कि उनके जो दरख्वास्त गुज़ार हैं कौन हैं, और वो कतरा रहे थे सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल मालूमात देने से। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो जाली दरख्वास्त, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये जाली दरख्वास्त एडवोकेट वहीद साहब ने या हैदर वहीद साहब ने दायर की हैं, या क्या हुआ ये? हैदर वहीद साहब का अदालत के सामने ये मौक़िफ़ था कि AOR ने उन्हें कहा था, और AOR के इंस्ट्रक्शन पे उन्होंने ये फ़ाइल की है। AOR क्योंकि फ़ौत हो चुके हैं, जब एक बंदा फ़ौत हो वो तो ये बताने से महरूम है बेचारा कि किसने ये उससे फ़ाइल करवाई थी। लेकिन बेसिकली ये वकील की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही AOR को इंस्ट्रक्ट करता है, और AOR उसकी इंस्ट्रक्शन पर केस फ़ाइल करता है। और उस AOR के फ़ौत होने के बाद भी इस केस में 2 और AOR ने अपने वकालतनामा दिया था, जिनमें भी इनके जेली दस्खत थे। और किन के दरख्वास्त ये इन्हीं सैलान की तरफ से वकालतनामे दिए गए, और जाली दरख्वास्त, वो जेली और वकालतनामे थे। वो एडवोकेट हैदर वहीद साहब ने 2 और AOR को इंगेज किया। 2 AOR को इंगेज किया, और इन 2 AOR से अदालत ने ये पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हमें हैदर वहीद साहब ने इंगेज किया है, और सिग्नेचर भी मैच हुए। और एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि जब दोनों AOR थे,
اور آخری جو درخواست تھی وہ وڈرال کی تھی کہ ہم یہ درخواست وڈرا کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ بھی جو دستخط آئے ہیں وہ کس نے فائل کی ہے, تو اس سلسلے میں وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. اور یہ کیس کی سماعت پھر اب ملتوی کی گئی ہے 30 دنوں کے لیے. 30 دنوں کے لیے, اور باقی 3 سائلان کو بھی طلب کیا گیا کہ وہ بھی پیش ہوں. جی اچھا, اب ہم جن درخواست گزاروں کے نام مبینہ طور پہ استعمال کیے گئے یا جن مبینہ درخواست گزاروں کے نام استعمال کیے گئے ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ کا تعلق چکوال سے ہے؟ جی میرا تعلق چکوال سے ہے. اچھا, یہ چکوال میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کسی اور میں نہیں ہے, اور جی چکوال کا نام کیوں استعمال ہوا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چکوال کی مٹی بہت زرخیز ہے, اچھا, اور الحمدللہ ادھر ہمیشہ بیفور پاکستان سے بہت بڑے بڑے سپوت پیدا ہوئے ہیں, اور یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ انہوں نے پازیٹیو استعمال کیا یا نیگیٹو استعمال اچھا, کیا. یہ علیحدہ بات کیوں ہے؟ جی اس لیے کہ یہ دیکھیں, یہ تو بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے چکوال سے بہت اچھے بہت نامی گرامی نام بھی ہیں, اور یہ جنہوں نے بھی کیا ہے, کیونکہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کس نے کیا ہے, لیکن جس نے بھی کیا ہے وہ بہتر تھا کہ وہ اس کو پراپر طریقے سے کرتا. کسی کو آگے لانا چاہتا تھا تو اس سے پہلے بات کرتا, اس کے سائن لیتا اور اسے کہتا بھائی یہ کام کرو. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا نام, آپ کے دستخط اور آپ کا شناختی کارڈ وغیرہ استعمال ہوا؟ جی میری ہر آئی ڈی کارڈ بھی استعمال ہوا, سائن بھی استعمال ہوئے, اور نام بھی استعمال ہوا. یہ اور دستخط آپ کے نہیں تھے جو؟ جی نہیں, ہم تینوں کے دستخط نہیں تھے, اور باقی تو میں نہیں 2 یا 3 کا کہہ سکتا کیونکہ وہ چکوال سے بلانگ بھی نہیں کرتے. اور مزے کی بات ہے جس نے بھی یہ دائر کیا ہے اس کو کیا اتنا سینس نہیں تھا کہ 3 بندے چکوال سے لے رہا ہے, 2 لاہور سے لے رہا ہے, 1 ادھر سے لے رہا ہے, کیا ان کا اپنا ڈیٹا ملتا ہے, کیا ان کا آپس میں تعلق ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب ہم 3 کھڑے ہوئے ہیں, اس میں سے میرا اور ملک صاحب کا تعلق ہے, ملک آصف صاحب کا, اور پروفیسر صاحب سے ہماری غائبانہ ہی تعلق ہے. آج پہلی ملاقات ہے, یعنی ایک شہر میں جب کوئی کیس داخل کرتا ہے تو ظاہری بات ان کا ذہنی ملنا چاہیے, مانگی ہونی چاہیے. پہلے یہ جو کیس چلتا رہا ہے تو اخباروں میں تو آتا ہوگا, آپ کو کسی نے نہیں بتایا گیا ہے؟ جی نہیں, ہمیں بالکل آپ نہیں. کیا کام کیا کرتے ہیں؟ جی ہم بیسکلی میں زمیندار ہوں, تو اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اعزازی سیٹیں ہیں, میں جوڈیسی ساتھ بھی رہا ہوں, پھر جیل خانہ جات کے ساتھ بھی, اور اب ایز اے ایڈیشن چیف وارڈن چکوال بھی ہوں. تو یہ سب اعزازی سیٹیں ہیں, لیکن بیسکلی میں زمیندار ہوں. ٹھیک ہے, آپ وکالت بھی کی ہوئی آپ نے؟ جی نہیں, میں وکالت نہیں کی ہوئی. وکالت نہیں کی ہوئی. تو جی. آپ کا چکوال میں علاقہ کون سا ہے؟ جی. وہ جو ایک لطیف وال ایک مشہور علاقہ ہے, اس سے کتنے دور ہیں آپ؟ جی ادھر سے تقریباً 12 سے 13 کلومیٹر. اچھا, جی تو آپ کبھی لطیف وال نہیں گئے؟ بہت کئی دفعہ گئے ہیں. اچھا, جی ہاں, تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. جنرل فیض حمید کو جانتے ہیں سر؟ بہت اچھی طرح. کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ جی میرا ان کے گھر سے بڑا اچھا تعلق بھی ہے, یہ ان کی فیملی سے تعلق بھی ہے. ہم سب کا ہماری یونین کونسل بھی ایک تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے, ان کے گھرانے سے. اور ان کی پارٹی سے بھی ہیں؟ نہیں, میں غیر سیاسی ہوں. جی اچھا, آپ غیر سیاسی ہوں. جی بالکل اتنے ہی جتنے وہ صاحب ہیں؟ نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. دیکھیں نا جی, کہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, دیکھیں ہمارے ملک کا ایک یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے نا, وہ اب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرے. نہیں, تو آپ کے خیال میں یہ طاقت صحیح استعمال ہو رہی ہے ابھی تک؟ جی نہیں, ہمارے ملک میں آج سے نہیں, آپ 48 سے دیکھ لیں, قائد اعظم صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ ٹھیک تھا؟ چلو, اگر اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا کیا وہ ٹھیک ہے؟ چلیں یہ جی. اب آپ کے دوسرے ساتھی جو ہیں, جی ماشاءاللہ آپ بھی چکوال سے ہیں, تو آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میرا نام ابرار احمد ہے, اور میں ونگس اسکول اینڈ کالج رن کر رہا ہوں وہاں پہ. پچھلے 30 سال سے اس شعبے میں ہوں, اور صرف اسی شعبے کے ساتھ, کسی اور شعبے کے ساتھ آج تک میں نے دلچسپی ظاہر نہیں کی. ایک غیر سیاسی اور کسی بھی حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ. آپ لطیف وال سے کتنے دور ہیں؟ نہیں, ہم تو بہت زیادہ دور ہیں, ہم مین شہر چکوال میں ہیں, اور یہ کم از کم بھی 30-35 کلومیٹر تو دور ہو گئی. تو آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کا نام جو ہے ان درخواستوں میں استعمال ہوا ہے, اور آپ کے شناخت اور آئی ڈی کارڈ وغیرہ؟ یہ جب مجھے نوٹس سرو ہوا جی, تقریباً 8-10 اپریل, عید, چھوٹی عید کے یا 2 دن بعد تھا یا 2 دن پہلے تھا. اس دن میرے پاس بندہ آیا تو میں چاہوں گیا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. اچھا, جبکہ میں دور دور تک کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں ہوئی ایسی, اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے ادارے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے پلرز ہیں جن پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے, ان کے خلاف تو میں کسی طور پہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور کسی ایک پلر کی حمایت کر کے دوسرے پلر کی مخالفت کرنا یہ میری نیچر نہیں ہے. تو پھر آپ کے خیال میں آپ کا یہ ڈیٹا کس نے استعمال کیا ہوگا, کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ سر جی دیکھیں, آج کل بڑی جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. میرے واٹس ایپ پہ بھی میرا پورا نام پتہ لکھا ہوا ہے,
تھوڑا سا فیس بک کو سرچ کریں, وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. صرف دیکھنا یہ ہے کہ کون اچھا بول سکتا ہے یا کون پرومیننٹلی بول سکتا ہے یا پرانا کون بندہ ہے آپ جو کو کسی نے support- رابطہ کر کے نہیں بتایا جب یہ کیس چل رہا تھا نہیں, میرے یا ساتھ سمن کسی سے ہی کا- پتہ چلا؟ سمن سے ہی مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا ہے اور میرے شناختی ساتھ. کارڈ بھی آپ کا استعمال ہوا؟ شناختی کارڈ میں نے ڈاکومنٹ چیک کیا, میرا نہیں استعمال ہوا, صرف میرا پتہ استعمال ہوا ہے. دستخط بھی جعلی ہوئے ہیں, مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ دستخط آپ کے ہیں, تو میرے میچ نہیں ہوتے تھے. آئی ڈی کارڈ منگوایا گیا, ٹھیک ہے اس کے ساتھ میچ کیا گیا, وہ میچ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. تو میں ٹوٹلی اس سے بالکل جو ہے نا بلائنڈ ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا. نہ ہاں. میری کسی سے مخالفت ہے کہ کسی نے مخالفت میں کیا, جنرل فیض میر صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ جی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. اچھا, ان سے کبھی ٹھیک ہے. ملاقات ہوئی؟ نہیں, ملاقات نہیں ہوئی میری آج ملاقات تک, نہیں ہوئی. ملاقات نہیں ہوئی. کسی آپ کی سیاسی وابستگی تو ویسے بھی کوئی نہیں؟ نہیں, میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں. سر آپ بھی ماشاءاللہ چکوال سے؟ جی بسم اللہ. ملک آصف ایڈوکیٹ چکوال بار میں پریکٹس کرتا ہوں. آپ بطور درخواست گزار آپ کا نام استعمال ہوا؟ نام استعمال ہوا, آئی ڈی کارڈ استعمال نہیں ہوا. فائل ہم نے جہاں پہ چیک کی ہے صرف نام اور ایڈریس لکھا ہوا تھا. سگنیچر وغیرہ میرے نہیں تھے وہاں پہ, جو کیے گئے ہیں وہ کسی اور نے کیے ہیں, جعلی طور پہ کیے ہیں. اس پہ چیف صاحب نے پوری انکوائری اپنی طرف سے کی ہے, آئی ڈی کارڈ چیک کیے ہیں, ان کو ٹیلی کی ہے, جو وکالت نامے بھی دستخط ہوئے ہوئے ہیں, تو ان سے میچ نہیں ہوئے. تو اس طور پہ ہمیں جو پارٹی جو بنایا گیا ہے, پٹیشن بنایا گیا ہے, یہ ابھی تک ہمارے علم میں بھی نہیں ہے, نہ ہی سپریم کورٹ ابھی تک سمجھ سکی ہے کہ کس نے فائل کی ہیں. تو اس میں سمجھ جب تک کوئی سپریم کورٹ خود انکوائری نہیں کرتی تب تک ہمیں کسی پہ اس طرح کوئی ایلیگیشن بھی نہیں لگا سکتے ہم کہ کس نے یہ کام کیا ہے. لیکن بہرحال اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے ہمارا نام استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے نہیں, کون ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور اگر وکیل کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو قانونی طور پہ آپ کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ یہی میں نے چیف صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس پہ کوئی آرڈر پاس کریں انکوائری کے حوالے سے, تاکہ ایک رپورٹ آئے کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے. اس کے بعد ہم کچھ کارروائی جو ہے کرنے کے مجاز ہوں گے, لیکن فی الحال کسی پہ ہم شک کا اظہار نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ایڈوکیٹ حیدر محمود مرزا صاحب, 3 دوسرے پٹیشنرز کے بھی نام آ رہے ہیں, اور ان میں جو ہے کوسین صاحب بھی ہیں, ایڈوکیٹ ہیں وہ, یا ایک پولیٹیشین ہے کوئی پرومیننٹ؟ وہ ایک وکیل ہیں سپریم کورٹ کے اور رجسٹر انرولڈ ہیں یہاں پہ, پنڈی سے ان کا تعلق ہے, اور پنڈی بار ایسوسیشن کے ممبر بھی ہیں. وہ پورا نام کیا ان کا؟ کوسین فیصل مفتی. ٹھیک ہے, تو ان کا وہ بھی درخواست گزار ہیں؟ ان کو مبینہ طور پر درخواست گزار رکھا گیا ہے. ان کو بھی آج نوٹس ہوا ہے کہ بلکہ شو کا نوٹس ہوا ہے کہ تعمیل کے باوجود وہ کیوں نہیں آئے. نیکسٹ ڈیٹ وہ آ کے اپنا موقع بیان کریں گے کہ انہوں نے خود فائل کیا ہے یا ان سے کسی نے کروایا ہے, وہی بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام اگر استعمال ہوئے ہیں اور وہ بلانے کے باوجود نہیں آ رہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے مبینہ طور پہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ شامل ہوں اس سارے درخواست بازی میں. میرا مشورہ تو ان کو یہی ہے کہ وہ آئیں, پیش ہوں, اپنا موقف دیں, تاکہ یہ جو ابہام ہے دور ہو, ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ ان کی کنسنٹ تھی. اچھا, دوسرے دیگر لوگ کون کون ہیں؟ 2, ایک جی ابن حسین صاحب ہیں, یہ سابقہ آئی جی ہیں, اور ایک کچھ سابقہ بیوروکریٹ ہیں جی. اچھا, یہ تو دونوں ہیں. کون ہے بیوروکریٹ نام ان کا؟ ایک جی سید ابن حسین صاحب ہیں, یہ سابقہ آئی جی ہیں, اور دوسرے ہیں جی حسن محمود ہیں جی, جوائنٹ سیکرٹری کیبنٹ ریٹائر ہیں یہ جی. اچھا, ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے نوٹس ہوا ہے, اور سید ابن حسین کو کہا گیا ہے دوبارہ ریپیٹ نوٹس ہوا ہے, وہ بھی تعمیل کر کے نہیں آئے, وہ بھی پیش ہوں جی. اچھا, یہ شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے؟ شوکاز نوٹس یہ ہے کہ بتائیں آپ تعمیل کے باوجود کیوں نہیں پیش ہوئی. اور نیکسٹ اگلی تاریخ پہ آگے انہیں چاہیے کہ اپنا آگے موقف دیں کہ یہ پٹیشن انہوں نے فائل کی ہے, انہیں علم ہے یا نہیں ہے, وہی یہ بہتر بتا سکتے ہیں. تو میرا ایڈوائز ان کو یہ وہ آگے پیش ہوں, عدالت کے سامنے اپنا موقف رکھیں. چلیں, بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تو سنا تھا کہ کوئی وکیل یا کوئی شہری یا کبھی کبھی صحافی بھی کسی کے بہاف پہ درخواست بازی کرتے ہیں, درخواستیں ڈال دیتے ہیں, مگر آج یہ بھی دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا جا سکتا ہے. ایک گھوسٹ درخواست گزار بنائے گئے, اور جن کے نام استعمال ہوئے یا جن کا گھر کا پتہ استعمال ہوا, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے نام پہ کوئی درخواست ڈالی گئی ہے. تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کو بڑی سخت کارروائی کرنی ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں سپریم کورٹ اور بار اور بینچ کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی مشکوک ہے. اور وہ اس لیے کہ پہلے ایک سینئر ایڈوکیٹ حیدر وحید لاہور سے, وہ اے او آرز کو انگیج کرتے ہیں, اس کیس کو 2022 سے چلاتے ہیں, اور یہ وکیل صاحب ہیں. اور پھر کوسین مفتی صاحب کا نام, وہ بھی وکیل ہیں, اور وہ بلانے کے باوجود آج نہیں آئے. تو یہ تو وکلا اور بار کا یہ کردار تھا. سپریم کورٹ کے ایک بینچ کا بھی بڑا مشکوک کردار ہے, اور اس بینچ میں جون 2022 میں ایک موقع پہ جسٹس اعجاز الحسن, جب اس وقت وہ تھے, وہ ایک بینچ کی سربراہی کر رہے تھے, جسٹس منیب اختر
اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، یہ تینوں جج صاحبان کا ایک آرڈر ہے اکتوبر 2022 میں، جس میں وہ اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس کر رہے ہیں اور اسی درخواست کے اوپر کہ جس کے درخواست گزار اب سارے جعلی نکل آئے ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہوگا، اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا یہ جو بینچ پہ یہ سارا کیس لگا تھا اور اس پہ اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری ہو گئے تھے، یہ کن حالات و واقعات میں لگا تھا، اس کے بارے میں بھی تحقیقات سامنے آنی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 30 دن بعد جب یہ کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں لگے گا تو کیا یہ صرف پھلجھڑیاں ہوں گی یا پھر اس کے اوپر بہت ہی ٹھوس کارروائی ہوگی، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور یہ بار کو یہ معاملہ بھیجا جائے گا، اور پھر کیا ایڈوکیٹ شاہد وحید جو اس تمام مبینہ سکینڈل کے حیدر وحید جو ہیں، معذرت کے ساتھ ایڈوکیٹ حیدر وحید جو ہیں، وہ جو ہے کوئی ثبوت پیش کریں گے اپنی معصومیت کا؟ تو یہ اب 1 مہینے بعد ہی پتہ چل سکے گا، مگر یقینی طور پہ اس واقعے سے ہمارے نظام انصاف کے اوپر ایک سوال اٹھا ہے، اور پھر یہ سوال بھی اٹھا ہے کہ یہ تو وہ مبینہ طور پہ گھوسٹ درخواست گزار تھے نا جو پکڑے گئے، ایسے یہاں پہ اگر پیچھے ذرا تحقیق کی جائے تو شاید ادھر ایسے کئی گھوسٹ درخواست گزار ہوں گے جو شاید آج تک پکڑے بھی نہیں گئے ہوں گے، اور ان کے کیسوں میں بڑے بڑے شاید کوئی فیصلے بھی آ گئے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ایک اندرونی احتسابی عمل جو ہے سپریم کورٹ کا اور وکلاء کا بھی وہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔